बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दरख्त के नीचे बैठी उस लड़की को देख रहा था जो बार बार मेरी तरफ देखती और फिर नज़रें फेर लेती। वो लड़की बेतहाशा खूबसूरत थी। नीली आंखें, गोरी चिट्टी रंगत, लंबे बाल इस कदर हसीन थे कि मैं हैरान था कि ये इस दुनिया की तो नहीं लगती, लगता है कि दूसरी दुनिया से आई है। शदीद तपती धूप में दरख्त के नीचे साया लिए वो बिल्कुल अकेली लग रही थी। मैं हैरान रह गया जब वो मेरे पास चल कर आई और मुझसे एक गिलास पानी मांगा। मैं रूह अफ़ज़ा का शरबत बेच रहा था। रोज़ा खुलने में बस आधा घंटा ही बाकी था। ऐसे में मैं रोज़ाना ही इस सड़क किनारे आकर खड़ा हो जाता। रमज़ान के महीने में हर साल मेरा यही काम होता था। उसने मुझसे एक गिलास पानी मांगा। वो पहले ही भूख और प्यास से निढाल लग रही थी। जल्दी से मैंने एक गिलास पानी डाला और उसे थमा दिया। वो गटागट पानी चढ़ा गई और फिर वहीं सड़क किनारे बैठ गई। फिर मेरा सारा शरबत भी ख़त्म हो गया। अब मैं घर जाने वाला था, लेकिन मैंने पलट कर उस लड़की को देखा। वो अब भी सड़क किनारे ही बैठी थी, बड़ी उदास और परेशान लग रही थी। फिर जब मैं घर जाने लगा तो वो मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया। आप कहाँ से आई हैं? आखिरकार मैंने मुड़कर उससे पूछ ही लिया। उसने नज़रें झुका लीं, फिर कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं, घर जाने का रास्ता भूल चुकी हूँ। मैं हैरान था कि इतनी बड़ी नौजवान लड़की कैसे अपने घर जाने का रास्ता भूल सकती है। फिर वो कहने लगी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, ना ही कुछ खाने को है, इसलिए सड़कों पर भटकती फिर रही हूँ। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं उसे अपने साथ ले जाता, लेकिन पहले से ही 5 बंदों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। लेकिन फिर इस नौजवान खूबसूरत लड़की को छोड़कर जाना भी सही नहीं था, क्योंकि आजकल दुनिया शैतान सिफत दरिंदों से भरी पड़ी है, कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता था। अब मैंने खामोशी से उसे अपने पीछे पीछे आने दिया। वैसे भी रोज़ा खुलने में 5 मिनट रह गए थे। जैसे ही घर आया, अम्मा छोटा सा दस्तरखान सजाए बैठी थी। रोज़ा रखना हम सबका मामूल था। सबसे छोटी बहन जो सिर्फ 10 साल की थी, वो भी पाबंदी से रोज़े रखती थी, और रोज़ा रखना हमारी मजबूरी भी थी, क्योंकि हमारी गुर्बत ने हमें बहुत कुछ करने पर मजबूर कर दिया था। घर में मेहमान आता देखकर अम्मा हैरान थी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस लड़की के फटे पुराने कपड़ों पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। ये कौन है? उन्होंने लड़की की तरफ इशारा किया था। मैंने नज़रें झुका लीं, फिर कहने लगा, अम्मा पहले रोज़ा खोल लेते हैं, इसके बाद बता दूंगा। और वो हमारे साथ दस्तरखान पर ही बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों में बड़ी हैरत थी। वो ऐसे देख रही थी जैसे उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया हो। शायद ये किसी अमीर घराने की लड़की है, लेकिन हालात के बाइस आज इसकी ऐसी हालत है। मैं यही सोचने पर मजबूर हुआ था। दस्तरखान पर सजी सारी चीज़ें वो बड़े मज़े से खा रही थी। अम्मी बड़े प्यार से उसे सब चीज़ें पेश कर रही थी, क्योंकि मेहमान अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है। इसीलिए हमने गुर्बत के बावजूद भी कभी किसी के आने पर मुँह ना चढ़ाया था। फिर रात को इस घर में ही अम्मा के कमरे में वो सो गई, लेकिन आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। अचानक ही दरवाजे पर तेज़ तेज़ दस्तक हुई। 1 बजे का वक्त था और बाहर अंधेरा छाया हुआ था। मैंने नींद से भरी आंखों से उस वजूद को देखा। काले कपड़ों में अपना कपड़ा मुंह पर लपेटे, दहशतज़दा आंखों के साथ कोई लंबा चौड़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था। वो लड़की कहाँ है? उसने अपनी खौफनाक आवाज़ से पूछा। कौन लड़की? मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगा था। वही जो इस घर में आई है। एकदम ही उसने दरवाज़ा खोला, मुझे धकेल कर वो पूरे घर में झांकने लगा। फिर बिस्तर पर सोई हुई वो उसे नज़र आ ही गई। उसने एक झटके से लड़की को खड़ा किया और उसे अपने साथ घसीट कर ले जाने लगा। वो लड़की रो रही थी, तड़प रही थी, उसके साथ जाने से इनकारी थी, लेकिन वो आदमी बहुत बेरहम लग रहा था। मुझे भी उस आदमी पर गुस्सा आया, लेकिन मैं कमज़ोर उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर ऐसे लग रहा था जैसे मैं बुत बन गया हूँ। अम्मा की भी आँख खुल गई थी, साथ ही छोटे बहन भाई भी सहमे हुए थे। उसने आंसू भरी नज़रों से पलटकर मुझे देखा, फिर कहने लगी, ये शैतान मुझे अपने साथ लेकर जा रहा है, लेकिन मुझे बचाने ज़रूर आना। वो उसे बाहर ले गया और दूर अंधेरे में दोनों गायब हो गए। मैंने दूर दूर तक नज़रें घुमाकर देखा, लेकिन उनकी परछाई भी यहाँ नहीं थी। अब मैं दोनों हाथों में सर थामे बैठा था
وہ آدمی کون تھا اور اس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ کیوں لے کر گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اماں بھی پریشانی سے کہنے لگی، نہ جانے اس بچی کے ساتھ وہ کیا ظلم کرے گا، دیکھو کیسے رو رہی تھی بیچاری۔ مجھے اب بھی اس کی نیلی آنکھیں یاد آ رہی تھی، کس قدر مظلوم لگ رہی تھی وہ۔ میرا دل بلا وجہ ہی بہت اداس ہو گیا تھا۔ کچھ بھی ہو، اس لڑکی کو تو میں واپس لے کر ہی آؤں گا، میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا۔ میرا نام جواد ہے، میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ہم ایک کمرے کے چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ یہ رب کی عنایت تھی کہ مکان ہمارا اپنا تھا، اس پر ہم شکر گزار ہوتے تھے۔ میں اس وقت 12ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی پارٹ ٹائم میں کام بھی کرتا تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ صبح ایک ہوٹل پر کام کرتا، شام 5 بجے کے بعد وہاں چھٹی ہو جاتی تھی، لیکن آج کل رمضان تھا اس لیے ہوٹل کا کام بندہ جا رہا تھا۔ ایسے میں سڑک کنارے روح افزا وغیرہ بیچ لیا کرتا تھا، کبھی کبھار پکوڑے، سموسے، غرض کے جو کچھ بھی ہوتا جس سے آمدنی کا ذریعہ بنتا وہی کام کر لیا کرتا تھا۔ میرے 4 بہن بھائی اور بھی تھے۔ میں اماں کا سہارا تھا کیونکہ ابا کے مرنے کے بعد وہ بڑی پریشان رہتی تھی۔ اس وقت میں صرف 14 سال کا تھا۔ پھر میں نے انہیں تسلی دی کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا بیٹا اب جوان ہو گیا ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ اماں بھی بیچاری سلائی وغیرہ کر لیتی تھی کیونکہ اکیلے میرے کمانے سے گھر کا گزارا ناممکن تھا۔ محلے پڑوس کے لوگ بھی بڑے بے حس تھے، ورنہ ہماری گلی میں اچھے خاصے امیر لوگ رہتے تھے، لیکن کوئی کسی کی مدد کرنا زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ ہاں، دکھاوے کے لیے ضرور اس گلی میں دیگیں چڑھائی جاتی تھی، بڑے بڑے لنگر چلائے جاتے تھے، لیکن کسی غریب کی مدد نہیں کی جاتی تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اپنا تو اتنا غم نہیں ہوتا تھا، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کو بھوکا دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پاتا تھا، اس لیے دل چاہتا کہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہوں۔ فیکٹری میں بھی کئی دفعہ کام حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بغیر سفارش کوئی کام نہیں دیتا تھا۔ ایسے میں اس سڑک کنارے یہ لڑکی نظر آئی تو اس کی خوبصورتی نے مجھے چونکا دیا تھا۔ آج تک میں نے اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ دہشت ناک آدمی کون تھا جو اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا؟ اس نے جاتے وقت کس قدر امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بچانے ضرور آنا۔ کئی دن تک وہ میرے حواسوں پر سوار رہی۔ پھر ایک دن میں سڑک کنارے کھڑا تھا جب میں نے ایک نقاب پوش عورت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے قریب آ کر رکی اور کہنے لگی، شہزادی کو تم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے نا، کہاں ہے وہ؟ کون شہزادی؟ میں حیران ہوا تھا۔ وہی نیلی آنکھوں والی لڑکی، ہمیں سب پتہ چل گیا ہے، ابھی اور اسی وقت مجھے اس کے پاس لے کر چلو، میں اسے لینے آئی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ پھر اسے کہنے لگا، ہاں میں اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو اپنے گھر لے کر گیا تھا، لیکن وہاں سے ایک آدمی اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ آدمی کون تھا، میں بالکل انجان بن گیا تھا اور حقیقت بھی یہی تھی، میں اس آدمی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، کیا تمہیں اس آدمی کا پتہ ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ اگر شہزادی نہ ملی تو سردار نے مجھے مار دینا ہے۔ وہ عورت بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے اس کے اوپر ترس آیا۔ میں اسے کہنے لگا، مجھے اس آدمی کی شکل تو یاد ہے کیونکہ وہ بہت ڈراؤنی شکل کا تھا اور حلیے سے ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی عامل وغیرہ تھا۔ میں اس کا پتہ تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں ایک بہت بڑا انعام دوں گی، کیونکہ اگر وہ نہ ملی تو میری جان کو خطرہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ جس طرح پراسرار انداز میں آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ میں دور تک اس کے وجود کو دیکھتا رہا تھا۔ گھر آیا تھا تو میرے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ اماں بھی بار بار پوچھ رہی تھیں کہ کیا ہوا، آج بہت پریشان لگ رہے ہو، اور اس بچی کا پتہ چلا؟ وہ آدمی کون تھا؟ میں اماں سے کہنے لگا، میں بھی تو یہی جاننا چاہتا ہوں اماں کہ وہ آدمی کون تھا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اب اتنی بڑی دنیا میں ایک آدمی کا پتہ لگانا بھی بہت مشکل تھا۔ پھر اس دن میں سڑک کنارے کھڑا تھا جب میں نے لوگوں کا بہت بڑا ہجوم دیکھا۔ میں حیران تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک آدمی نے بتایا کہ وہاں لنگر بٹ رہا ہے، وہاں پر کوئی بریانی بانٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا
چھوٹے بہن بھائی بھی بریانی بہت شوق سے کھاتے ہیں، میں بھی تھوڑی سی بریانی لے لوں۔ یہی سوچ کر میں اس لنگر میں چلا آیا۔ پھر پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے آستانے کا عامل یہ لنگر بانٹ رہا ہے، لیکن وہ خود مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ پھر جیسے ہی میں تھوڑا آگے بڑھا تو اچانک ہی مجھے اس کے گھر کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ کسی کے رونے کی آواز میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا، شاید کوئی اندر تکلیف میں ہے۔ تبھی میں نے ایک آدمی کے منہ سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ عامل صاحب کی تیسری شادی ہونے جا رہی ہے، اسی خوشی میں وہ یہ لنگر بانٹ رہے ہیں۔ اچانک ہی اس آستانے سے وہ عامل باہر نکلا تھا۔ میں اس مکروہ شیطان چہرے والے انسان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ وہی تو تھا جو اس نیلی اور خوبصورت آنکھوں والی لڑکی کو لے کر بڑے دہشتناک انداز میں اس رات کو گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ پھر میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے، حالانکہ میں اسے اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ اب مجھے کسی طرح اس لڑکی تک پہنچنا تھا، لیکن اس قدر ہجوم اور مریدوں کو آس پاس کھڑا دیکھ کر شاید میں کبھی بھی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی میرے کانوں میں پیچھے سے آواز آئی تھی، جلدی جلدی چلو بھائی، دوسروں کو بھی موقع دو۔ میں نے بریانی کا شاپر لیا اور میں راستے سے ہٹ گیا۔ یہ شکر تھا کہ مجھے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا۔ دوسرے دن ویسے ہی میں سڑک کنارے کھڑا تھا جب وہ عورت چلی آئی۔ کچھ پتہ چلا؟ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ ہاں، مجھے اس عامل کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے اور وہ لڑکی بھی وہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑا عامل ہے، اس کے پاس جانا ناممکن ہے۔ اس کے جو مرید ہیں وہ اس کے ارد گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں، ایسے میں میرا وہاں جانا ناممکن ہے۔ تب عورت پریشانی سے کہنے لگی، میں بھی وہاں نہیں جا سکتی، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے بھی اپنا قیدی بنا لے گا۔ سردار نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی اور میں نے کیا کیا؟ اسے یہاں اس دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا، وہ لڑکی آخر آپ کی کیا لگتی ہے اور وہ اس دنیا سے اتنی انجان کیوں تھی؟ اب میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، اگر یہ بات پوچھنی ہے تو کل رات 12 بجے پرانے قبرستان میں آ جانا، میں وہیں پر رہتی ہوں، تمہیں سب بتا دوں گی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ تم ایک نیک لڑکے دکھائی دیتے ہو، اس لیے اگر میری مدد کر سکتے ہو تو وہاں ضرور آنا۔ یہ کہہ کر وہ عورت میرے سامنے سے چلی گئی تھی اور میں گھر آ گیا۔ ہر وقت سوچوں میں مبتلا رہنے لگا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس عامل کی قید سے آزاد ہو جائے۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا، کہیں وہ عامل اسی لڑکی سے تو شادی نہیں کر رہا ہے؟ یہ سوچ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ تو بہت ظالم اور دہشتناک لگ رہا تھا، یقیناً وہ اس لڑکی کی حالت بری کر دے گا۔ پھر اگلی رات مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں رات کو وہیں قبرستان میں پہنچ گیا۔ وہ ایک پرانا قبرستان تھا، عجیب و غریب جانوروں کے چنگھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اس عورت کو تلاش کر رہا تھا، حیران بھی ہوا کہ وہ اس ویرانے میں کیوں رہتی ہے۔ تبھی قریبی درخت پر ایک ہلچل سی محسوس ہوئی، جیسے ہی اس کی جھاڑیاں ہلیں تو میں اچھل پڑا، لیکن اس کے پیچھے سے ہی وہ عورت نکلی تھی۔ خوفناک آنکھیں اندھیرے میں بھی خوب چمک رہی تھیں۔ میں دہشت زدہ لہجے میں اسے کہنے لگا، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ کیونکہ میں یہیں رہتی ہوں، وہ بڑی بے چارگی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، ارد گرد سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے رہتی ہے۔ لیکن تمہارا گھر کہاں ہے؟ تبھی اس نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، یہی میرا گھر ہے۔ جب سے میں انسانوں کی اس دنیا میں آئی ہوں تب سے یہیں پر میرا ٹھکانہ تھا۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میں کوئی انسانی عورت نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ یہ سن کر میں پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا تھا، لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ میں مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی، گھبراؤ مت، مجھے تمہاری مدد چاہیے، ہماری شہزادی کی جان خطرے میں ہے، کیا تم اسے بچانا نہیں چاہتے؟ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔ اس نے اپنا پورا چہرہ چھپا لیا تھا کہ کہیں میں اس کے خوف سے یہاں سے بھاگ نہ جاؤں۔ پھر وہ عجیب انداز میں چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بہت دن پہلے ہم سب اس دنیا میں نہیں رہتے تھے، بلکہ ہمارا کوہ قاف میں پورا قبیلہ آباد تھا۔ یہ شہزادی ہمارے سردار کی بیٹی ہے۔ شہنشاہ جنات کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔
ساری جنزادیوں میں اس کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اسے نئی نئی چیزیں کرنے کا شوق تھا۔ ان میں اس کی رکھوالی کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ جب ایک دن اس نے انسانوں کی دنیا میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا، میں تو یہ بات سن کر ڈر گئی۔ سردار سے اجازت لی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور سمجھایا کہ وہاں ہم جنات کو خطرہ ہے۔ بہت سے عامل ہماری مدد حاصل کر کے وہاں پر اپنا دھندا چلاتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے پاس قید کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اس لیے میں کسی کو اس دنیا میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ان کے صاف انکار پر شہزادی اداس ہو گئی تھی۔ اب وہ ہر وقت ضد کرتی۔ میں اس کا کسی ماں کی طرح خیال رکھتی تھی کیونکہ اس کی ماں مر چکی تھی، لیکن شہزادی کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ انسانوں کی دنیا دیکھنا چاہتی ہے۔ پھر ایک دن سردار دوسرے قبیلے میں جا رہے تھے۔ وہ 2 دن کے لیے گئے تو میں نے شہزادی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گی، لیکن ہمیں اسی رات کو واپس آنا ہوگا۔ وہ اس بات پر بے تحاشا خوش ہو گئی تھی۔ یوں میں اسے لے کر اس دنیا میں چلی آئی۔ وہ اس دنیا کی خوبصورتی دیکھ کر حیران تھی۔ ہم دونوں نے انسانی روپ اختیار کیے ہوئے تھے، اس لیے جو بھی اس کی خوبصورتی دیکھتا تو اس پر نظر جما کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی اس کی معصومیت سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ ایک رات ہمیں یہاں گزار کر دوسری رات واپس چلے جانا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی تھی کہ اس رات شدید آندھی طوفان آ گیا۔ ہم دونوں کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جان پہچان والا، اس لیے ہم دونوں بہت گھبرا گئے۔ پھر میں شہزادی جنزادی کو لے کر ایک گھر میں چلی آئی۔ ہم دونوں ویسے ہی انسان کے روپ میں تھے۔ جیسے ہی ہم نے اس خوبصورت گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لمبے چوڑے خوفناک شکل والے آدمی نے اس گھر کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ ہم دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ہم اس بات سے انجان تھے کہ وہ ہماری اصلیت جان گیا ہے۔ پھر ہم نے اس سے ایک رات رکنے کی درخواست کی۔ اس نے ہمیں کمرے میں روک لیا تھا، لیکن بار بار کھڑکی سے جھانکتا اس کا چہرہ مجھے بے چین کر رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے شہزادی کی جان خطرے میں ہے۔ پھر میں تھکی ہوئی تھی اس لیے بے خبر ہو کر سو گئی، لیکن جب آنکھ کھولی تو میں اکیلی ہی جنگل کے راستے میں پڑی تھی، جبکہ شہزادی غائب تھی۔ اب میں پاگلوں کی طرح اسے چاروں طرف ڈھونڈ رہی تھی۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ واپس نہ لے کر جاتی تو سردار نے مجھے جان سے مار دینا تھا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، بہت تلاش کیا، لیکن وہ کہیں پہ بھی نہ ملی۔ پھر میں نے ایک جوگی بابا کو دیکھا جو جنگلوں میں بھٹک رہا تھا۔ وہ بھی ایک جنزاد تھا۔ اس نے میری پریشانی دیکھی کہ جب میں نے اس سے حساب لگوایا تو وہ کہنے لگا کہ وہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کے ساتھ اس کے گھر گئی ہے، اور وہ جس کے گھر تم دونوں نے پناہ لی تھی وہ ایک خطرناک شیطان عامل تھا۔ اس کا جنزادی پر دل آ گیا تھا، تبھی تو اس نے تمہیں باہر پھینک دیا، جبکہ اس جنزادی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن وہ جنزادی کسی طرح اس سے چکما دے کر بھاگ گئی۔ لیکن وہ اس لڑکے کے گھر میں ہے، وہ ضرور تمہیں وہاں مل جائے گی۔ لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی۔ جب تک میں تم تک پہنچی وہ وہاں سے بھی جا چکی تھی، اور پھر جب تم نے بتایا کہ وہ عامل اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ وہی شیطان عامل ہوگا۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر اسے اپنے ساتھ لے کر نہ گئی تو سردار نے میری بہت بری حالت کر دینی ہے، اور پھر اس کی وہ اکلوتی بیٹی ہے۔ تم کسی طرح سے بھی کر کے اسے واپس لانے میں میری مدد کرو۔ اس نے مجھے ساری کہانی سنا دی تھی۔ رات کا خوفناک سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ جنزادی بہت مظلوم لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کچھ بھی ہو میں اس جنزادی کو ضرور بچانے کی کوشش کروں گا۔ ایسے لگتا ہے جیسے 2 دن کے بعد وہ اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھی جنزادی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگی ایسا غضب نہ ہونے پائے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی دنیا کی باسی بن جائے گی۔ اسے واپس اپنی دنیا اس کوہ قاف میں لوٹنا ہے جہاں پر اس کا پورا قبیلہ آباد ہے۔ میں آدھی رات کو اس کے پاس آ تو گیا تھا، لیکن مجھے صبح کام پر بھی جانا تھا۔ ویسے بھی میں اپنا پورا گھر پال رہا تھا۔ ایسے میں جنزادی سے میں نے وعدہ تو کر لیا، لیکن سوچ رہا تھا کہ اتنا وقت کیسے نکالوں گا۔ دوسرے دن جلدی جلدی اپنا کام سمیٹا۔ جیسے ہی ہوٹل سے چھٹی ہوئی تو آج شربت بیچنے کے بجائے میں اسی عامل کے آستانے پر چلا آیا تھا۔ پتہ چلا کہ رمضان ختم ہونے کے 3 دن بعد وہ اس جنزادی سے شادی کر رہا ہے۔ اب میں نے اس کے مرید سے یہ جاننا چاہا کہ وہ کس سے شادی کر رہا ہے،
تو وہ رازداری سے کہنے لگا، یہ عامل ہر سال ایک جنزادی سے شادی کرتا ہے۔ وہ جنزادی کو نہ جانے کیسے اپنے ماتحت کر لیتا ہے، اور ایسے ہی وہ 2 شادیاں کر چکا ہے، پھر ان کے ذریعے وہ اپنے کام نکلواتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جنزادی ہوتی کہاں ہے، کیا تمہیں دکھائی دیتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، جب عامل کو اس سے بات چیت کرنی ہوتی ہے تو وہ انسانی روپ میں اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ بھی زبردستی، ورنہ وہ اسے ہر وقت ہنڈیا میں قید کر کے رکھتا ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ آدمی میری کتنی مدد کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کی مدد میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے رات بھر ایک معصوم سی چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے، شاید وہ اسی جنزادی کی ہیں جسے وہ چند دن پہلے اپنے پاس قید کر کے لایا ہے۔ میں اسے بچانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اس سے مدد لے سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، اگر ہم دونوں چاہیں تو اس مظلوم جنزادی کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو وہ آدمی سرگوشی میں کہنے لگا، یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر ان ہنڈیوں کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس عامل کو پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ کبھی بھی کسی کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وہ عامل کا مرید تھا، لیکن وہ اس سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، اسی لیے وہ میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں اسی جنزادی کے پاس گیا اور کہنے لگا، اب اسے بچانا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ 2 جنزادیوں کو اپنے پاس قید کر چکا ہے۔ اب اگر اس نے جنزادی سے شادی کر لی تو یہ جنزادی بھی اس کے پاس قید ہو جائے گی۔ وہ بوڑھی جنزادی یہ سن کر رونے لگی، پھر کہنے لگی، سردار نے تو مجھے مار ڈالنا ہے، اب میں کیا کروں؟ شہزادی تو بہت معصوم ہے، کیسے اس ظالم کے شکنجے میں پھنس گئی، اپنے آپ کو بچانے کا ہنر بھی نہیں جانتی وہ۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ نہ اسے کچھ ہوگا اور نہ ہی آپ کو، میں آپ کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اگلے دن میں نے اماں سے شربت بنانے کو کہا۔ شربت کی بالٹی لے کر میں اسی آستانے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہاں کھڑا ہو کر میں اس عامل پر نظر رکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس آستانے سے ضرور باہر نکلے گا اور پھر مجھے موقع مل جاتا اندر جانے کا، لیکن اس کے 2 مرید اسی آستانے کے اندر موجود رہتے تھے۔ کسی طرح سے مجھے ان کو قابو کرنا تھا، لیکن میں اپنے ساتھ نیند کی گولیاں لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ عامل آستانے سے باہر چلا گیا، تبھی میں نے جلدی سے 2 گلاسوں میں وہ گولیاں حل کی اور ان کے پاس جا کر کہنے لگا، یہ میرا شربت بچ گیا ہے، آپ دونوں اسے پی لیں، ویسے بھی گھر لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ دونوں خوش ہو گئے، یوں غٹا غٹ انہوں نے شربت چڑھا لیا۔ شربت پیتے ہی وہ دونوں ڈھیر ہو گئے تھے۔ اب سامنے 3 ہنڈیاں رکھی تھی جن کے اوپر لال رنگ کا کپڑا بندھا تھا۔ ان میں سے کون سی ہنڈیا میں وہ جنزادی قید تھی؟ مجھے یہ کام جلدی کرنا تھا، لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی میری نظر ایک نئی ہنڈیا پر پڑی۔ یقیناً وہ جنزادی اسی میں ہوگی، باقی 2 ہنڈیاں تو بہت پرانی لگ رہی تھی۔ میں نے اسی ہنڈیا کو اٹھایا اور چپکے سے آستانے سے باہر نکل آیا تھا۔ میں نے دیکھا آدھی رات کو وہ جنزادی میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر میں نے وہ ہنڈیا اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگا کہ اب اس ہنڈیا سے وہ جنزادی کیسے آزاد ہوگی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں اس ہنڈیا کو لے آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اسی ہنڈیا میں وہ جنزادی قید ہے۔ بوڑھی جنزادی یہ سن کر بہت خوش ہوئی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں ابھی اسے اسی جوگی بابا کے پاس لے کر جاتی ہوں، وہی اس کا کوئی حل بتائے گا۔ تم نے میری اتنی مدد کی، تمہارا بہت شکریہ، میں تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں اپنے دل میں بہت خوشی محسوس کر رہا تھا کہ میں نے اس کی مدد کی۔ اپنے گھر آ گیا، لیکن اگلے دن جو ہوا وہ میرے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھا۔ عامل کو سب پتہ چل گیا تھا۔ وہ مجھے دھمکی دینے آیا تھا کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، کیونکہ میں نے اپنے آستانے پر کیمرے لگوا رکھے ہیں اور تم ہی یہ سب کچھ کرتے ہوئے نظر آئے ہو۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پھر اس رات میں اماں سے کہنے لگا کہ ہمیں جلد یہ شہر خالی کرنا ہوگا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ در حقیقت تو میں عامل کی باتوں سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ پھر اسی رات میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اماں سمیت چھوٹے بہن بھائی بھی حیران تھے۔ اماں کہنے لگیں، تجھے کیا ضرورت تھی پرائے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی؟ اب دیکھ اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے۔ میں اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ کسی کی مدد کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے، وہ بھی ہماری ضرور مدد کرے گا۔
اب ہم ایک نئے شہر میں آ گئے تھے، کرائے کے گھر میں رہنے لگے، لیکن نوکری ڈھونڈنا بھی بہت مشکل تھا۔ ناچار میں ایک مزدور کے طور پر کام کاج کرنے لگا، کبھی مزدوری لگ جاتی تو کبھی نہیں۔ زندگی بڑی مشکل سے کٹ رہی تھی۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اب میں 25 سال کا ایک نوجوان بن چکا تھا، لیکن ابھی تک ہمارے حالات ویسے ہی تھے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی بڑے ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی ہم قسمہ پرسی میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس بات کو کئی سال بیت چکے تھے اور میں یہ بات بھول چکا تھا، لیکن جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اچانک ہی وہاں عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگتا جیسے کوئی رات کو زور زور سے ہنس رہا ہو۔ گھر میں پائل کے بجنے کی آواز اور کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دیتی، اور تو اور یہ آواز اماں کو بھی سنائی دینے لگی تھی۔ اماں کہتی، یہ گھر آسیب زدہ تو نہیں ہے؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی خوفزدہ رہنے لگے۔ پھر ایک دن یہ آواز آئی تو میں اس آواز کو سن کر کمرے سے باہر نکلا۔ صحن میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ شکر تھا کہ سب سو رہے تھے۔ تبھی اچانک صحن میں موجود درخت کی شاخیں خود بخود ہلنے لگیں۔ کوئی تھا جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو، جو کوئی بھی ہے سامنے آ جاؤ، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ، کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہو؟ میں بلند آواز سے چلایا تھا۔ تبھی اچانک دھیمی سی ہنسی کی آواز آئی اور درخت کے پیچھے سے نکل کر وہ خوبصورت نیلی آنکھوں والی جن زادی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ اتنے سال بعد میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ تم یہاں؟ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ ایک بار پھر سے وہ انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، پھر کہنے لگی، ہاں، میں یہاں تمہاری خاطر آئی ہوں، کیونکہ تم نے کافی سال پہلے میری مدد کی تھی، اور آج میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں چلی آئی۔ کیا مطلب ہے؟ اب میں حیران تھا۔ مطلب یہ کہ میرا باپ میری شادی کر رہا تھا، لیکن مجھے اپنے کوہ قاف میں کوئی بھی جن زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا تھا، اسی لیے میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اسی نوجوان سے شادی کروں گی جس نے مجھے اس عامل کی قید سے آزاد کروایا تھا۔ میرا باپ اس بات پر راضی ہے، اسی لیے اس نے مجھے اس گھر میں بھیج دیا ہے۔ میں نے کہا، لیکن اگر اس عامل نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ دوبارہ تمہیں اپنے پاس قید کر لے گا۔ میں نے اسے ڈرانا چاہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر کہنے لگی، اس وقت میری عمر اور طاقت بہت کم تھی، لیکن آج میں ایک طاقتور جنزادی ہوں، اس جیسے 10 عاملوں کا بھی مقابلہ کر سکتی ہوں، اس لیے مجھے کسی کا خوف نہیں۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری وجہ سے میرے سارے گھر والے بہت ڈر رہے ہیں، اس لیے دوبارہ اپنی موجودگی ظاہر نہ کرنا۔ یہ سن کر وہ اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی، کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر یہاں آئی ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ دیکھو، میں وہاں سے خاص خزانہ بھی لے کر آئی ہوں، ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس نے چمکتے ہوئے خوبصورت ہیرے جواہرات دکھائے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کی پوٹلی تھی۔ وہ سارا خزانہ اپنے کوہ قاف سے لے کر آئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ سچ میں ہی یہ جنزادی مجھ پر عاشق ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کروں گا، لیکن ابھی نہیں، پہلے میں اپنی اماں سے یہ بات پوچھوں گا، اور ساتھ ہی تمہیں میرے جواب کا تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور اسی درخت کے اندر جا کر غائب ہو گئی۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ میری وجہ سے وہ اس گھر میں رہائش پذیر ہے۔ اماں جب بھی کہتی کہ مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے تو میں ان کی بات ٹال دیتا تھا، لیکن آخر کب تک ان کی بات کو ٹالوں گا؟ یہ سوچ کر میں کچھ پریشان سا رہنے لگا۔ پھر اس دن میں کام پر گیا تو اچانک ہی مجھے کسی کی نظریں خود پر محسوس ہوئیں۔ جیسے ہی میں گھر کی طرف آنے لگا تو ایسا لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں حیران تھا، جب بھی پلٹ کر دیکھتا تو پیچھے کوئی بھی نہ ہوتا، لیکن کسی کے بھاری مردانہ قدموں کی آوازیں میں اپنے پیچھے سن رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں گلی کا موڑ مڑنے لگا تو اچانک کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ چہرے پر مفلر لپیٹے اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے حد نفرت تھی۔ میں اس کی آنکھوں سے ڈر گیا تو وہ کہنے لگا، وہ جن زادی صرف میری ہے،
اس لیے اگر تم نے اس سے شادی کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ میں اس کی بات سن کر اچھل پڑا اور کہنے لگا، کون ہو تم؟ تبھی اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا، میں ایک جنزاد ہوں، سالوں سے اس جنزادی کے عشق میں پاگل۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ اس کی ضد ہے کہ وہ کسی آدمزاد لڑکے سے شادی کرے گی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے باپ سے کہتی تھی کہ وہ تم سے شادی کرے گی، لیکن میں اس کی خاطر انسانوں کی دنیا میں چلا آیا۔ میں تمہیں اس ارادے سے باز رکھنا چاہتا ہوں، کسی طرح اسے میرے حوالے کر دو، میں اسے واپس اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اگر تم نے اس سے شادی کی تو ساری زندگی تم ایک قید میں پھنس جاؤ گے۔ تم اپنے جیسے کسی انسانی لڑکی سے شادی نہیں کر پاؤ گے۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ اب میں گھر آ گیا، پھر اسی رات میں سو رہا تھا جب مجھے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو وہ میری چارپائی کے پاس کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہارے جواب کی منتظر ہوں، آخر تم مجھ سے کب شادی کرو گے؟ اب میرے کانوں میں اسی جنزاد کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اسے کہنے لگا، دیکھو، میں نے پہلے بھی تمہیں اس عامل کی قید سے بچایا تھا، اب بھی میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے شادی نہ کرو بلکہ اپنے ہی جیسے کسی جنزاد کے ساتھ شادی کر لو، پھر تم بہت خوش رہو گی۔ ہماری دنیا میں سوائے پریشانیوں اور غموں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ اتر گیا۔ پھر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں واپس اپنی دنیا میں چلی جاتی ہوں، لیکن میں کبھی بھی کسی جنزاد سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب میں پریشان بھی ہوا کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس کے اچانک چلے جانے سے میں اپنے دل میں عجیب سی بے چینی محسوس کرتا تھا۔ پھر میں اداس ہو کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی صبح آنکھ کھولی تو حیران رہ گیا۔ میرے تکیے کے نیچے اس کی وہی لال پوتلی رکھی تھی جس میں اس کا قیمتی خزانہ تھا۔ تو وہ سارا خزانہ مجھے دے کر چلی گئی ہے۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ نہیں، مجھے یہ خزانہ نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ اماں یا کسی دوسرے کی نظر اس پر پڑے، میں اسی جنزاد کو یہ خزانہ لوٹا دوں گا۔ پھر اس رات کام سے واپس آتے ہوئے میرا گزر اسی راستے سے ہوا جہاں پر وہ جنزاد مجھ سے ٹکرایا تھا۔ وہ اسی گلی میں موجود درخت کے اوپر رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا، پھر کہنے لگا، کیا تم اس جنزادی کو بھی ساتھ لے کر آئے ہو؟ یہ تو ہمارے کوہ قاف کا خزانہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اسی جنزادی کا خزانہ ہوگا۔ میں گھبرا گیا اس کی بات سن کر کہ وہ یہاں نہیں آئی۔ پھر اسے کہنے لگا، وہ تو واپس اپنی دنیا میں لوٹ گئی ہے، کیونکہ میں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہوا۔ پھر کہنے لگا کہ لیکن ابھی تک وہ یہیں پر موجود ہے، کیونکہ میری طاقت جھوٹ نہیں کہتی۔ میں نے اپنی طاقت سے پتہ لگوایا ہے کہ وہ جنزادی ابھی اسی دنیا میں موجود ہے، لیکن اب وہ کہاں چلی گئی ہے؟ تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جنزاد اس سے سچی محبت کرتا تھا، تبھی اس کے لیے بہت پریشان ہو گیا۔ اس کو پریشان دیکھ کر میں بھی ہو گیا تھا، لیکن اس جنزاد نے یہ قیمتی خزانہ لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میرے لیے قیمتی وہ جنزادی ہے، کسی طرح سے اس کا پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ وہ کہاں چلی گئی ہوگی، لیکن جیسے ہی شام کو گھر گیا تو حیران رہ گیا جب اماں کہنے لگی، آج تو میں نے مولوی کو بلوایا تھا۔ مولوی صاحب نے آ کر گھر میں دم کیا تو اسے پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں آسیب ہیں۔ مولوی صاحب نے اسے اپنے پاس قید کر لیا ہے، اب کبھی وہ ہمیں پریشان نہیں کرے گی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اماں یہ آپ نے کیا کیا؟ اماں حیران تھیں، کہنے لگی، کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ تو پھر میں نے اس جنزادی کا وہ قیمتی خزانہ اماں کو دکھایا۔ اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، اتنا سارا زیور کہاں سے آیا؟ پھر میں نے انہیں پوری بات بتائی۔ جو اس گھر میں جنزادی رہ رہی تھی، یہ وہی جنزادی تھی جو اس رات ہمارے گھر آئی تھی، اور آدھی رات کو وہ عامل اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ انسانی دنیا کی نہیں بلکہ جنات کی دنیا کی ایک جنزادی تھی۔ اماں کہنے لگی، لیکن مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، اب وہ مولوی نہ جانے اس جنزادی کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تبھی میں فوراً ہی مولوی صاحب کے پاس جا پہنچا
ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چپکے سے کہنے لگا، مولوی صاحب جلدی آئیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مولوی صاحب حیران تھے، کہنے لگے کیا بات ہے نوجوان؟ تو میں کہنے لگا آپ نے اس جن زادی کو کس چیز میں قید کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے میں نے اسے ایک بوتل میں قید کیا تھا، لیکن وہ بوتل میں نے اپنے ملازم سے کہہ کر ایک سمندر میں پھینکوا دی ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اس مولوی صاحب سے کہنے لگا تو کیا اب وہ جن زادی کبھی اس قید سے آزاد نہیں ہوگی؟ نہیں، بہت مشکل ہے۔ وہ سرکش جن زادی آخر انسانوں کی دنیا میں کر کیا رہی تھی؟ اسی لیے میں نے اسے قید کر دیا۔ اب میں پریشان سا واپس گھر آ گیا تھا۔ بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اماں سے کہا جب تک وہ آزاد نہیں ہوگی میں اس کا خزانہ ہرگز استعمال نہیں کروں گا۔ اس کی یہ امانت آپ سنبھال کر رکھو۔ اماں کہنے لگی وہ جن زادی تو بہت نیک تھی، مجھ سے ہی غلطی ہو گئی جو میں نے اسے قید کروا دیا، ورنہ اب ہمارے گھر کے حالات بدل جاتے۔ میں بھی یہ بات سوچ کر اداس ہو گیا تھا۔ در حقیقت میں کبھی بھی اسے قید کروانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک دن میں اسی گلی سے گزرا اور مجھے اس جن ذات کا خوف بھی کھائے جا رہا تھا کہ وہ یقیناً مجھ سے اسی جن زادی کے بارے میں سوال کرے گا، لیکن مجھے اس کی آہٹ بھی محسوس نہ ہوئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ یہاں سے چلا گیا ہو۔ اب تو میں تقریباً روزانہ ہی یہاں سے آتا جاتا تھا، لیکن کبھی بھی مجھے وہ جن ذات نظر نہیں آیا۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ کبھی کبھی اماں کہتی کہ وہ اپنی امانت واپس لینے آئے گی بھی یا نہیں، تو میں اداسی سے کہتا کہ اماں وہ آزاد ہوگی تو اپنی امانت واپس لینے آئے گی۔ ایک رات میں گھر کام سے واپس لوٹا تو اماں کہنے لگی تم سے ملنے ایک لڑکا اور لڑکی آئے ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ تمہارا دوست ہے۔ میں حیران تھا کہ مجھ سے ملنے کون آ گیا۔ پھر جیسے ہی میں ان کے سامنے گیا تو وہ دونوں اجنبی نوجوان لڑکے اور لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی لگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا مجھے پہچانا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو لڑکی ہنس کر کہنے لگی یہ ہمیں اس وقت ہی پہچان سکتا تھا کیونکہ اس نے ہمارا نیا روپ دیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب میں حیران تھا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا دراصل ہم وہی جنزاد اور جنزادی ہیں، ہم دونوں نے شادی کر لی ہے۔ ان کی بات سن کر میں اچھل پڑا، تو کیا یہ آزاد ہو گئی تھی؟ اب میرے منہ سے بے اختیار یہی الفاظ برآمد ہوئے تھے۔ اس نوجوان جنزاد نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا ہاں، اسے میں نے سمندر کی تہوں سے آزاد کروایا کیونکہ یہ اس بوتل میں قید تھی۔ اس دن جب تم مولوی صاحب کے پاس گئے تھے تو میں نے تمہیں اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلایا، میں چپکے چپکے تمہارے پیچھے ہی چل رہا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے جیسے ہی بتایا کہ اس جن زادی کو اس نے سمندر میں قید کر دیا تھا تو میں فوراً ہی اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ 40 دن کی تلاش کے بعد بالآخر میں نے اسے ڈھونڈ لیا تھا، کیونکہ میں ایک طاقتور جنات تھا اور اپنی طاقت سے ہر چیز کے بارے میں جان سکتا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے اسے آزاد کیا تو یہ بہت خوش ہوئی۔ اسے در حقیقت ایک نئی زندگی مل گئی تھی، لیکن وہ تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ تمہارے گھر والوں سے اب وہ دشمنی پر اتر آئی تھی، کہنے لگی کہ میں اس خاندان سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں اس نوجوان پر عاشق ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے قید کروا دیا۔ میں نے ہی اسے سمجھایا، کہنے لگا کہ بدلہ لینا اچھی بات نہیں، اور ویسے بھی وہ نوجوان تو تمہاری گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ آخر کار یہ میری بات مان گئی۔ پھر اسے میں نے واپس کوہ قاف جانے پر مجبور کیا۔ یوں میں اسے سردار کے پاس لے آیا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ کسی نوجوان سے نہیں بلکہ اپنے ہی کسی جنزاد سے شادی کرے گی۔ پھر اس نے میرا نام لیا تو میں بہت خوش ہو گیا۔ یوں چند دن بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے تھے کیونکہ تمہاری وجہ سے ہی یہ مجھے ملی ہے۔ اب یہ کوہ قاف کی شہزادی بن چکی ہے کیونکہ سردار کا کوئی دوسرا بیٹا نہیں ہے اور اس نے مجھے قبیلے کا سردار بنا دیا ہے۔ ہم دونوں اب بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی جو تمہیں میں نے قیمتی خزانہ دیا تھا وہ کہاں ہے؟ میں اس کی بات پر کہنے لگا کہ وہ میں نے ابھی تک حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ آپ کی امانت ہے، اسی لیے میں نے اسے چھوا بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی تم ایک نیک اور ایماندار نوجوان ہو،
تم نے پہلے بھی میری بہت مدد کی تھی، اس لیے میں تمہیں وہی خزانہ انعام کی صورت میں دے رہی ہوں۔ وہ تمہارا ہے، تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دی تھی۔ اس کی بات نے مجھے بہت خوشی دی تھی۔ پھر وہ جنزاد کہنے لگا، تم نے میری مدد کی اور یہ جنزادی مجھے مل گئی۔ میں اس سے بچپن سے ہی بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری محبت کی تکمیل ہو گئی۔ اسے انسانی دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بھی حادثے ہوئے ہیں، اب اس نے توبہ کر لی ہے کہ وہ یہاں کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھے گی۔ آج ہم ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں واپس جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ ابھی تک مجھے ان کی خوشبو اس کمرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اماں لوازمات اور چائے وغیرہ لے کر کمرے میں آئی تھی۔ پھر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیا، وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ ارے جانے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ میں اماں سے کہنے لگا، اماں جس دنیا سے آئے تھے وہ اسی دنیا میں واپس لوٹ گئے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ کون تھے وہ دونوں؟ پھر میں نے انہیں پوری بات بتا دی کہ اماں وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنزاد تھے، اور وہ لڑکی بھی ایک جنزادی ہی تھی۔ وہ اس قید سے آزاد ہو گئی ہے اور اپنا سارا خزانہ ہمیں دے کر چلی گئی ہے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک اداسی سی چھائی تھی، کیونکہ وہ نیلی آنکھوں والی جنزادی بہت خوبصورت تھی۔ شاید پہلی نظر میں دیکھتے ہی میرا بھی اس پر دل آ گیا تھا، لیکن میں نے اس جنزاد کی وجہ سے اس سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا، ورنہ وہ آج میرے ساتھ ہوتی۔ اماں تو یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے تو کئی خواب بھی سجا لیے تھے کہ میں ایسا کروں گی، ویسا کروں گی۔ پھر ہم نے اس شہر میں ایک خوبصورت گھر خرید لیا۔ واپس اس شہر میں ہم جانا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ عامل کہیں اپنی دشمنی کا بدلہ مجھ سے لے نہ لے۔ آخر کو میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور جنزادی کو آزاد کروا کر میں نے اس کا منصوبہ ناکام بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ میرے ساتھ کس قدر عجیب معاملات پیش آئے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آتا کہ میرے تعلقات جنات کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ اب اماں مجھے کہتی ہیں کہ شادی کر لو، کیونکہ میری عمر 30 سال ہو چکی ہے، اور میرے چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے، جبکہ مجھے کوئی لڑکی اچھی ہی نہیں لگتی۔ شاید اس جنزادی کی معصوم خوبصورتی نے میرا دل جیت لیا تھا۔ میں ہر لڑکی کے اندر اسی جنزادی کو تلاش کرتا ہوں جب وہ بھٹکتی ہوئی اس دنیا میں آ گئی تھی، لیکن شکر تھا کہ واپس اب وہ اپنی دنیا میں خیریت سے لوٹ گئی، ورنہ اس کے باپ کی کیا حالت ہوتی اگر اس کی اکلوتی بیٹی کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو۔ میرے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کو بھلانا تو بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ماضی کی یہ حقیقت میں اپنے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ سب میرے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ اگر کسی کو یہ بات بتاؤں تو شاید کوئی یقین بھی نہ کرے کہ کوئی جنزاد یا جنزادی میری زندگی میں انسان بن کر آئے تھے، اور پھر میرے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے تھے۔ میں اس بات کو اپنے دل میں ہی دفن کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔